अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 930वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, 14 साल की मुसलमान लड़की 22 साल के गैर के लड़के के साथ में वो भाग गई। यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है सच न्यूज़, मैं अक्सर उसके अंदर ख़बरें देखते रहता हूँ। तो उसके अंदर मैंने देखा एक मुसलमान लड़की, अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये क्या क्या हो गया आज हमारे ज़माने की लड़कियों को। अभी उसकी उम्र है प्यार की, मोहब्बत की, इश्क की, मुआशक़े की, 14 साल की उम्र है। वो लड़का 22 साल का है गैर का, जिसके साथ में ये भाग गई। दोनों की उम्र के दरमियान में तकरीबन 7 से 8 साल का फ़र्क है। उसके बावजूद ये लड़की जो है अभी से ये सारे चक्करों में पड़ के, अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मुसलमान समाज को आज क्या क्या हो चुका है। ये जो लड़कियां हैं, मुझे आप बताइए ना, ये क्या उम्र है उसकी। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, माँ बाप के बेतवज्जोही की वजह से, ध्यान नहीं है माँ बाप का, माँ बाप की तवज्जो नहीं है, माँ बाप अपने खाने कमाने के अंदर लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है औलादें क्या कर रही हैं। औलाद की निगरानी करना, औलाद पे ध्यान देना, औलाद पे तवज्जो देना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा पैदा होने से लेकर उसके निकाह तक की जो माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं इस टॉपिक के ऊपर इससे पहले 50 सबक दे चुका हूँ कि बच्चा पैदा हो तो उसके सीधे कान में अज़ान कहो, बाएं कान में तकबीर बोलो, उसका अच्छा सा नाम रखो, 7 दिन का हो जाए तो उसका अकीक़ा करो, उसके सर के बाल मुंडा कर उसके सर के बालों के वज़न के बराबर चांदी सदका करो। ये सब तरबियत का तरीक़ा है इस्लाम के अंदर। 7 बरस का होने के बाद उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 बरस का होने के बाद नमाज न पढ़ने पर उसकी तंबीह करो। ये हदीसों के अंदर है, और यहाँ तक मिलता है किताबों के अंदर कि जिस घर के अंदर बच्चों की तंबीह के लिए लकड़ी लटकाई जाती है या कोड़ा लटकाया जाता है, उस घर के ऊपर रहमत के फरिश्ते रहमतें भेजते हैं। आज हमारा ज़माना ऐसा हो चुका है, हमारे आज के इस ज़माने के अंदर हम बच्चों को झिड़कना, बच्चों को मारना, बच्चों को सज़ा देना, तंबीह करना, ज़ोर से बोलना, इसको ऐब समझते हैं। हमारे ज़माने में इसको इल्लिटरेसी समझा जाता है, इसको जिहालत समझी जाती है, बच्चों को सज़ा देने को, बच्चों पे सख्ती करने को। हालांकि मैं उसे जिहालत समझता हूँ जो पेरेंट्स इस तरीक़े की मेंटालिटी और मानसिकता रखते हैं, इसलिए कि वैसे पेरेंट्स और वैसे माँ बाप का दिमाग उस वक्त में ठिकाने पे आता है जब बच्ची या बच्चा इस तरीक़े का कारनामा अंजाम देते हैं। सख्ती को ऐब समझते हैं, सख्ती को ऐब, तरबियत को ऐब समझा जाता है, और ऐसी ऐसी कारगुजारियाँ सुनने के लिए मिलती है। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहन और भाई का बिस्तर वो 10 साल की उम्र के बाद में अलग अलग कर दो। दोनों का बिस्तर एक जगह पे मत रखो, दोनों को एक कमरे में मत सुलाओ। आज मेरे मोहतरम दोस्तों, इस्लामी शरीयत के शिआइर पे अमल नहीं करने की वजह से, रमज़ान के अंदर एक केस मेरे पास में आया। किसी ने कहा कि मौलाना, एक जगह पर बहन भाई दोनों को रात के वक्त में, दोनों की छोटी उम्र है, लड़की की उम्र है 11 साल, लड़के की उम्र कुछ 12-13 साल, दोनों बहन भाई एक ही कमरे में सोया करते थे। अचानक से रात में 2:30-3 बजे के वक्त में उसकी वालिदा या वालिद जो है वो इस्तिंजा के लिए उठे। उन्होंने सोचा कि देखना बच्चे सोए या नहीं, तो उन्होंने जब उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि बहन भाई जो है पूरी बरहना हालत के अंदर वो एक दूसरे के साथ में बदकारी करने के अंदर लगे हुए थे। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। मुझे आप बताइए, ये उम्र है, ये उम्र, जिस उम्र के अंदर और जिस हालत के अंदर बहन और भाई दोनों, सगा बहन और सगी भाई जो है, सिर्फ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो हुक्म है माँ बाप को मालूम ही नहीं है। नहीं, हमारे बच्चे बहुत शरीफ है, क्योंकि मुझे तजुर्बा है, मैं उस्ताद हूँ, टीचर हूँ।
تو ہم کسی بچے کی شکایت جب اس کے پیرنٹس سے کرتے ہیں نا، ماں باپ قبول نہیں کرتے. ہم بولتے ہیں بھائی آپ کا بچہ بڑا شریر ہے، آپ کا بچہ تاخیر سے آتا ہے، آپ کا بچہ فلانے دن نہیں آیا. تو بہت سارے ماں باپ یہ کہتے ہیں نہیں ہمارا بچہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہماری بیٹی تو ایسا کر ہی نہیں سکتی، ہمارا بیٹا تو بس ایسا پورا دودھ کا دھلا ہوا ہے، وہ تو معصوم ہے، وہ تو پہلے فرشتوں میں سے ہی تھا، غلطی سے انسانوں میں آ گیا ہے. مطلب ماں باپ کا جو اوور کانفیڈنس ہوتا ہے نا بچوں کے اوپر، اوور کانفیڈنس، وہی ان کے بگڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. اسی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں، اوور کانفیڈنس. نہیں ہماری بیٹی تو ایسا کر ہی نہیں سکتی ہے. لیکن وہی بیٹی جب ماں باپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لے کر آ جاتی ہے نا، تب بھیجا ٹھکانے پہ آتا ہے کہ کتنے اوور کانفیڈنس کے اندر تھے. تو یہ جو تھنکنگ ہے یہ کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ تو ایک دم میچورڈ ہے، ہمارے بچوں کی تو انڈرسٹینڈنگ ایک دم ہائی لیول کی ہے، ہمارے بچے تو ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے بہن کو بھائی کو ایک ہی کمرے میں سلایا جا رہا ہے. اور وہ دونوں، اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی 1450 سال پہلے بتا کر گئے اسلامی طریقے سے تعلیم اور تربیت کرنے کا طریقہ. یہ جو واقعات ہو رہے ہیں روزانہ کے واقعات اسی چینل پہ. پھر کچھ دنوں پہلے میں نے دیکھا تھا ایک نابالغہ لڑکی، اور وہ لڑکی بھی ایک وہی 11 21 22 سال کا مسلمان ہی لڑکا اس کے ساتھ میں بھاگ گئی. پتہ چلا کہ وہ لڑکی کی والدہ کو کسی اومانی نے نکاح پڑھا کے اپنے ساتھ میں لے کر گیا تھا. وہ لڑکی اس اومانی کی لڑکی ہے، اس عرب کی لڑکی ہے. اب اس کی ماں جو ہے، جو اومان میں کام کرتی تھی، اس کے پاس میں اس کی بیوی بن کے رہتی تھی، حاملہ ہو گئی، بچی پیدا ہو گئی. اس لڑکی کو اومان کی شہریت مل گئی. اب چونکہ باہر کی جو گورنمنٹیں ہے وہ وہاں کے جو شہری ہے، وہ اگر لڑکی ہے تو اس کو نکاح تک ایک وظیفہ دیتی ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کو کام دھندا نہیں ہے اس کو بھی وظیفہ دیتی ہے. اب یہ بیچاری ٹھہری اپنی انڈیا کی لالچی، کیونکہ ہم جو ہے پیسے کے پجاری، ہوس، لالچ ایسی کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اسی لیے دنیا میں ہماری جو عزت نہیں ہے نا، اسی وجہ سے نہیں ہے. بہت سارے ملک ہم کو ویزے نہیں دیتے، بہت سارے دیتے ہیں تو ایئرپورٹ سے ہم کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں. بہت سارے ملکوں کے اندر ہماری نگرانی کی جاتی ہے، بابا یہ ٹورسٹ ویزا پہ آیا ہوا ہے، دیکھو ذرا اس کے اوپر نظر رکھو. ایک آدھی ٹپری لگا کے کھڑے رہیں گا نہیں تو روڈ کے کسی کنارے پہ چائے کی دکان لگائیں گا نہیں. انڈیا نہیں، یہ بہت دھیان دو اس کے اوپر، نہیں تو ناریل کا گاڑا لے کے رکیں گا کہیں نہ کہیں. اس کے اوپر دھیان دو. جمپنگ ماریں گا، جمپنگ، کھلی بلی مشہور ہے عرب ملکوں کے اندر انڈیا والوں کے بارے میں. ہندی تو فوراً وہ بولتے کھلی بلی. مطلب یہ آیا ہے ٹورسٹ ویزا کے اوپر، وزٹ ویزا کے اوپر، تو انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گا، کام دھندا کریں گا یہاں پہ، اس لیے ہم کو ویزے نہیں دیتے. بدنام ہوئے ہوئے ہیں ہم. اور کیونکہ یہ حرکتیں ہیں ہماری. وہ عورت نے بھی وہ اومانی سے نکاح کری، بیٹی پیدا کری. اب اس کو معلوم ہے پیسہ ملنے والا ہے، بیٹی لے کے انڈیا آ گئی. اور آنے کے بعد میں اب وہاں سے اس کا وظیفہ شروع ہو گیا. اب وظیفہ شروع ہونے کے بعد میں وہ شوہر اومان میں، بیوی یہاں حیدرآباد میں. وہ بچی جو ہے بڑی ہو رہی ہے، اس کو گورنمنٹ کا بھی وظیفہ مل رہا ہے. اس کے بعد شوہر کو بھی جو ہے بلیک میل کر رہی ہے کہ تیری بیٹی میرے پاس میں ہے، پیسے بھیج. اب وہ بیچارے عرب لوگ ہوتے ہیں، انسانیت ہوتی ہے ان کے اندر. اب وہ پیسے پہ پیسہ بھیج رہا ہے. اور میں نے دیکھا وہ عورت یہاں پہ انڈیا کے اندر، اس کا انٹرویو جب میں دیکھ رہا تھا، وہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا. کان کے اوپر بھی زیور لگے ہوئے، اس کے کان کے اوپر بھی. اور وہ برقع باندھنے کا جو ہوتا ہے نا، وہ بھی سونے کا ایسا پٹا اس کے اوپر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو رتی برابر بھی اس بات کا غم نہیں کہ میری جوان بیٹی گھر چھوڑ کے بھاگ کر چلی گئی. اور وہ لڑکی کا بھی انٹرویو میں نے سنا. وہ لڑکی اور لڑکے کو بعد میں پولیس نے جو ہے ان لوگوں کو ایک جگہ سے پکڑ لیا. پولیس نے جب لڑکی کا انٹرویو لیا، وہ بھی آلریڈی اس چینل پہ تھا. لڑکی کہنے لگی کہ میری ماں
اس کو بیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں. بیٹی تو ایک ٹپری ہے, ایک دکان ہے اس کے لیے, پیٹ بھرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ بیٹی ہے اس لیے عمان سے پیسے آ رہے ہیں, بیٹی ہے اس لیے وظیفہ آ رہا ہے. وہ تو خود عیاشی کی دکان لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, اس کا اپنا خود ایک یار ہے پالا ہوا, اس کے ساتھ میں رات دن جو ہے وہ مصروف ہے, مشغول ہے, اس کو فرصت ہی نہیں ہے. کبھی یہ مال میں شاپنگ, کبھی وہ مال میں, کبھی بس بیٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں. وہ لڑکی خود یہ کہنے لگی کہ میری ماں وہ خالی برائے نام میری ماں ہے, اس کو میرے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور کسی کا نام لے کر خود اس نے کہا کہ وہ گھر پہ آتے ہیں اور رات دن بس یہ اسی کے ساتھ میں لگی ہوئی رہتی ہے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو. یہ بارش جو نہیں ہو رہی ہے نا مسلمان سماج میں, اس طرح کی خباثتوں کی وجہ سے, اس طرح کی بدکاریوں کی وجہ سے, اس طرح کی زناکاریوں کی وجہ سے کہ اپنا رہتا شوہر چھوڑ کے دینے کا اور اس کے بعد میں دوسرے ڈھونڈتے پھرنے کا, دوسرے یار, اور ان کے ساتھ میں منہ کالا کرنے کا, یہ ایسوں کی خباثت اور نحوست کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے جو بارش کو روکا نا. آج کتنے دن ہو رہے, تقریباً 25 دن ہو چکے ہیں بارش کا موسم شروع ہو کے, ایک قطرہ برسنے کو تیار نہیں. یہ اسی کی نحوست ہے, یہ بدکاری, یہ زناکاری, یہ مسلمان سماج کے اندر پھیلی ہوئی برائیاں, اس طریقے کے برائیوں کی نحوست کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے بارشوں کو روک دیا. اس لیے میرے محترم دوستو انتہائی غم اور افسوس کے ساتھ میں مجھے کہنا پڑ رہا ہے, 14 سال کی اگر مسلمانوں کی لڑکیاں اس طریقے کی حرکتیں کر رہی ہے, گھر چھوڑ کے بھاگ رہی ہے, یہ اس کے ذمہ دار وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ذہن میں اسلامی تعلیم, اسلامی تربیت, اسلامی شعائر ان کو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے. یہ مسلمان کے کام دھندے نہیں ہیں بچپن سے یاروں کی تھپی لگانے کا, یہ مسلمان کا کام نہیں ہے یہ ٹی وی سیریلوں میں دیکھ کر اور فلموں میں دیکھ کر اس طریقے سے جو ہے یار گھیرتے پھرنے کا, مسلمان کا کام نہیں ہے یہ. تو بچی ہے چھوٹی سی, اس کو ابھی سے شوق ہو گیا اس کو, تو اس نے ایک 22-25 سال کا جو ہے گھیر لی اور بھاگ گئی اس کے ساتھ میں گھر چھوڑ کے. اور ویسے ہی وہ جو دوسری بھی لڑکی ہے جس کی میں نے مثال دیا, وہ جس کا جو عمانی ریسیڈنٹ جو سٹیزن ہے, لیکن مجبور ہو گئی وہ اپنے ماں کی گندی حرکتوں کی وجہ سے. اور اس کو بھی اس نے دیکھی جب ماں نے خود پال کے رکھی تو میرے پالنے میں کیا پرابلم ہے, وہ بھی چھوڑ کے چلے گئی. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے میرے محترم دوستو مسلمانوں, یہ پیسہ, یہ لالچ, یہ ہوس, آج اسی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں. دوسروں کے سامنے پھکٹ کی اپنی شان دکھانے کے چکر میں ہم بڑے پیسے والے, ہم بڑے کاروبار والے, ہم ایسے ہم ویسے, اور وہ چکروں کے اندر بچوں کی جو ہم تعلیم اور تربیت کر رہے ہیں ماڈرن دکھانے کے چکر میں, ہم بڑے ماڈرن, ہم تو ایسے ماڈرن کپڑے پہنتے ہیں, ایسا ماڈرن رہتے ہیں, ایسا ماڈرن لائف اسٹائل جیتے ہیں. اور وہ اوور اور ایکسٹرا ماڈرن بننے کے چکر میں ہم یہودی اور نصرانی بن رہے ہیں, مشرک بن رہے ہیں, اللہ کے نافرمان بن رہے ہیں. اس کا ہم کو رتی برابر احساس نہیں. اور گھروں کے اندر اس طریقے سے جنازے نکل رہے ہیں, اللہ کے نبی کے سنتوں کا جنازہ نکالنے کی وجہ سے ہمارے گھر سے تہذیب و تمدن کا جنازہ نکل رہا ہے. منع فرمایا کہ بہن اور بھائی کو ایک جگہ مت سلاؤ, سننے کو تیار نہیں ہے. ماں باپ کو ان کی اپنی پرائیویسی چاہیے. لو پرائیویسی, تم اپنی پرائیویسی میں ہیں, بہن بھائی وہاں پہ اپنی پرائیویسی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستو. اس لیے میں درخواست کروں گا آپ تمام سے, اپنے جوان لڑکا لڑکی, دیکھو وہ لڑکا لڑکی جو تھے صرف 11 سال کی لڑکی تھی وہ, اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے اپنے گھر کی ایسا مت سوچو یہ بچے ہیں. آج کے زمانے کے بچے ٹی وی کے اوپر فلمیں دیکھ کر وہ بچپن میں ہی بالغ ہو رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اس کے لیے آج ہر بچے کے پاس موبائل ہے, سب معلوم ہے اس کو, یوٹیوب پہ کیا دیکھنے کا, کون سی ویب سائٹ پہ کہاں جانے کا, وہ ماں باپ سے 4 قدم آگے نکلے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم, اپنے بچوں کی تربیت, اپنے بچوں کے اوپر پورا دھیان دو, پوری توجہ دو. خاص طور پہ آپ کی جو لڑکیاں ہیں گھروں کے اندر
دینی تعلیم اور دینی تربیت کا انتظام کرو، ان کی مینٹلیٹی بلڈ اپ کرو، دینی اعتبار سے، دینی شعائر کے اعتبار سے۔ ماڈرن بننے کے زیادہ چکر میں مت پڑو، یہ ماڈرن بننا کہیں آپ کو بہت زیادہ مہنگا نہ پڑ جائے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔